बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शाहराए दस्तूर। आज कंट्रोल लाइन के दोनों अतराफ कश्मीरियों ने अजीम हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी की तीसरी बरसी अक़ीदत व एहतराम से मनाई। अजीम हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी यकीनी तौर पर उनकी जो जद्दोजहद थी कश्मीर की आज़ादी के लिए, जम्मू कश्मीर के अवाम की हक़ खुदरादियत हासिल करने के लिए जो उनकी कोशिशें थी, जो उनकी जद्दोजहद थी, वो नाकाबिल फ़रामोश है। आज उनकी तीसरी बरसी के मौके पर सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के बयानात भी सामने आए हैं। इन अहम बयानात में सदर आसिफ अली ज़रदारी का कहना है कि सैयद अली गिलानी की साबित कदमी ने मकबूजा कश्मीर के अवाम पर गहरे नुकूश छोड़े। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि सैयद अली गिलानी ने अपनी पूरी ज़िंदगी कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत के हुसूल के लिए अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी वक्फ़ कर दी थी। यकीनी तौर पर आज जो इस वक्त मकबूजा जम्मू कश्मीर में कश्मीरी अवाम के अंदर जज्बा हुर्रियत है, जो भारतीय जुल्म, भारतीय बर्बरियत के सामने ढाल बन चुकी है, उसमें यकीनी तौर पर सैयद अली गिलानी शहीद की जद्दोजहद और कोशिशों का वो नतीजा है। सैयद अली गिलानी को 2010 से 2021 तक अपनी रिहाइशगाह पर नज़रबंद कर दिया गया था श्रीनगर में, और इसी नज़रबंदी के दौरान वो 2021 में शहीद हो गए थे। मकबूजा कश्मीर के अंदर हर गुज़रते दिन के साथ जो जद्दोजहद आज़ादी की कोशिशें हैं, जो काविशें हैं, जो जज्बा है, वो हर गुज़रते दिन के साथ बढ़ता चला जा रहा है। और भारतीय जो लाखों की तादाद में वहाँ पर फ़ौज मौजूद है, उस फ़ौज के मज़ालिम, उसकी बर्बरियत के बावजूद वहाँ के जज्बा हुर्रियत को कम नहीं किया जा सका है। तो ये एक अहम बात है जो आज के दिन के हवाले से है। लेकिन इसके साथ साथ गुज़िश्ता रोज़ भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की हर्जा सराई सामने आई है। उन्होंने मकबूजा कश्मीर की हैसियत के हवाले से और मकबूजा कश्मीर के हवाले से एक बयान दिया है। जयशंकर कहते हैं कि आर्टिकल 370 के बाद कश्मीर का मसला ख़त्म हो गया है और अब पाकिस्तान से बातचीत का दौर ख़त्म हो गया, अब हम रद्द अमल देंगे। ये एक ऐसा बयान है जो जिसकी ज़रूरत नहीं थी, ये गोया हर्जा सराई इसको कहा जाता है। आज इस पे दफ्तर ख़ारजा का रिएक्शन सामने आया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा है कि जम्मू कश्मीर का तनाज़ा एक बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है, जिसे अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों और कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हल किया जाना चाहिए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान वाज़ेह तौर पर किसी भी ऐसे बयानिए को मुस्तरद करता है जिससे पता चलता हो कि जम्मू कश्मीर का तनाज़ा यकतरफ़ा तौर पर तय हुआ या हो सकता है। पाकिस्तान भारत से मुतालबा करता है कि वो मकबूजा कश्मीर के बारे में अपनी इश्तियाल अंगेज़ बयानबाजी और बेबुनियाद दावे तर्क करे और जम्मू कश्मीर के तनाज़े के मुनसिफाना, पुरअमन और देरपा हल और जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए बामानी मुज़ाकरात में शामिल हो। तो इस वक्त अगर भारत की जानिब से इस किस्म के इश्तियाल अंगेज़ बयानात सामने आ रहे हैं, इससे ख़ित्ते पर क्या असरात होंगे, क्योंकि यकीनी तौर पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो असल मसला है वो मसला कश्मीर है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 4 जंगें हो चुकी हैं, जिसमें से 3 जंगें आप कह सकते हैं कि कश्मीर पर लड़ी गई हैं, और ये एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। पूरी दुनिया को इस जानिब तवज्जो देनी होगी। तो सैयद अली गिलानी की जो तहरीक है, उनकी जो जद्दोजहद है, उस पर बात करने के लिए और फिर यकीनी तौर पर भारत की जानिब से इस किस्म की हर्जा सराई और इस किस्म के बयानात के क्या मकासद हो सकते हैं, इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियोज़ में दावत दी है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जनाब ख्वाजा अब्दुल मतीन साहब, जो हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा साहब, आपको खुश आमदेद कहते हैं। हुर्रियत रहनुमा हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर मुजाहिद गिलानी साहब, आपको बहुत खुश आमदेद हम कहते हैं। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक पर डॉक्टर अज़हर असलम। डॉक्टर साहब, आपको भी बहुत खुश आमदेद कहते हैं इस गुफ्तगू में। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे डॉक्टर साहब, आपसे आगाज़ करेंगे। मुजाहिद गिलानी साहब, आपसे। सैयद अली गिलानी साहब एक एहसास शख्सियत थे। पूरी उम्र वो पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान का झंडा लगाया उन्होंने, पाकिस्तान का अलम बुलंद किया, पाकिस्तान के लिए बात की। जम्मू कश्मीर में जो मज़लूम कश्मीरी हैं, उन्होंने उनकी हक़ खुद इरादियत की बात की।
بالکل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بالکل بات درست کی اور میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتا چلوں اور میں یہ کہوں گا کہ پاکستانیوں سے کہیں زیادہ بڑھ کر پاکستانی سید علی گیلانی تھے۔ 1929 سے جب اس رجل عظیم کی ولادت ہوتی ہے، اس کے بعد سے لے کے ہمیں 2021 تک یہ شخص مسلسل جد و جہد میں نظر آتا ہے، اور یہ جد و جہد صرف تحریک آزادی یعنی کہ ایک پوری قوم، ایک عوام کے لیے نہیں، بلکہ اپنی زندگی میں بھی، اپنی ذاتی زندگی میں جب وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ پرائمری جماعتوں کی بات کریں تو پھر وہ روزانہ 20 کلومیٹر کا جو فاصلہ انہیں طے کرنا پڑتا تھا، فقط اس لیے کہ وہ ان کلاسز کو، ان جماعتوں کو پاس کر سکیں، آگے بڑھ سکیں۔ تعلیم کا حصول بھی ان کے لیے اتنا ہی مشکل رہا ہے۔ اور اس کے بعد جب وہاں سے وہ فائنلی مقبوضہ کشمیر، جو اس وقت مقبوضہ کشمیر ہے، اس وقت ریاست جموں و کشمیر سے لاہور کی طرف آتے ہیں، اور لاہور میں پھر اس کے بعد کچھ عرصہ زیر تعلیم رہنے کے بعد واپس جب وہ مقبوضہ کشمیر یا جموں و کشمیر کی طرف جاتے ہیں تو پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ یہی شخص جس نے تعلیم حاصل کی، علم حاصل کیا، ایک اسکالر کی صورت میں نظر آتا ہے، ایک مفکر کی صورت میں نظر آتا ہے۔ اذان جو ایک میگزین تھا اس میں لکھا کرتے تھے، اس کے علاوہ کئی تصانیف تھی سید علی گیلانی کی، اور ایک سیاسی شعور تھا ان کے ذہن میں۔ 1960 کی دہائی ہے جب پہلی دفعہ سید علی گیلانی جو ہے انہیں گرفتار بھی کیا جاتا ہے اور وہ سیاست میں قدم بھی رکھتے ہیں۔ وہاں مقبوضہ جموں و کشمیر کی جو سیاست تھی، نظر آ رہا تھا کہ وہاں کی عوام کیا چاہتی ہے، ان کی حسرتیں اور امنگیں کیا ہیں، اور ان حسرتوں اور امنگوں کو کس طرح سے حکومت کے سامنے رکھا جائے، پہنچایا جائے۔ تو یہ ایک عہد ساز شخصیت نے پہلی جو چیز کی وہ ایک پرامن جد و جہد تھی۔ اس پرامن جد و جہد میں وہ یہاں تک گئے کہ جو ہندوستان نے وہاں پہ قومی اسمبلی رکھی تھی، اس قومی اسمبلی کے فلور پہ وہاں پہ کشمیریوں کی بات کی جائے، ان کی جو امنگیں ہیں، وہ جو چاہتے ہیں کہ ہندوستان سے آزادی ملے، استصواب رائے کے ذریعے سے ملے، اس کی بات کی جائے۔ تو سید علی گیلانی وہاں تک بات کرتے رہے۔ 1987 تک یہ وہ دور ہے جب وہاں کے جو الیکشنز کیے گئے تھے ان میں شدید قسم کی دھاندلی کی گئی، اور اس وقت جو لوگ بھی الیکشنز میں کھڑے ہوئے تھے، بالخصوص وہ لوگ جو کہ اصل حقیقتوں کے نمائندہ کار تھے، ان کو مکمل طور پہ وہاں سے آؤٹ کر دیا گیا تھا، اور اسی میں سید علی گیلانی بھی شامل تھے جنہیں بعد میں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ اس وقت سے لے کے آج تک وہاں پہ کشمیری قوم نہ صرف آواز کے ذریعے سے، نہ صرف اپنی لکھائی کے ذریعے سے سیاسی طور پہ، بلکہ ساتھ ہی ساتھ جو کہ اقوام متحدہ نے انہیں مکمل حق دیا ہے، بندوق کے زور پہ اپنا حق آزادی ہندوستان سے مانگتے چلے آ رہے ہیں۔ سید علی گیلانی نے 2002 کے بعد سے پوری ریاست جموں و کشمیر کا دورہ بھی کیا، جہاں ایک ایک شخص کے گھر پہ جا کے، ایک ایک کشمیری سے مل کے انہوں نے تقریباً اس حقیقت کو آشکار کیا کہ کشمیری آخر کیا چاہتے ہیں۔ اور 2008-2010 میں جو کشمیر کی ایک اپرائزنگ ہوئی، ہمیں نظر آتا ہے اس میں سید علی گیلانی کے بڑے نعرے اور بڑی بڑی جو ریلیاں اور اجتماع ہوتے تھے، اس میں ہم پاکستانی ہیں، یہ پاکستان ہمارا ہے کا نعرہ کس طرح سے گونجا کرتا تھا۔ اسی طرح 2016 میں جب برہان مظفر وانی کی شہادت ہوتی ہے، کجا اس کے کہ وہ بالکل ہاؤس اریسٹ تھے، ان کو گھر میں نظر بند کر دیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود ہمیں وہ یہ جملے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بھارت تمہاری جمہوریت کا جنازہ نکل رہا ہے۔ اور 2021 میں پھر یہ رجل عظیم جب شہید ہوتا ہے، جب ان کو ان کے گھر کے اندر اس قدر نظر بند رکھا جاتا ہے کہ وہ دوائیاں، وہ تمام چیزیں تک ان کا حصول بند ہو جاتا ہے، اور یہ شخص وہاں پہ وفات پا جاتا ہے، اس وقت بھی بھارت کو یہ خوف لگ جاتا ہے کہ کہیں یہ جو میت ہے، اسی میت سے کہیں کشمیریوں کی جو وہ تحریک 2016 کی طرح دوبارہ نہ اٹھ کھڑے ہو، اور کسی کشمیری کو ان کے جنازے میں شرکت ہونے کی اجازت نہیں دی گئی۔ خود جو ہمارے گھر والے تھے ان کو وہاں گھر سے جدا کر دیا گیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ سید علی گیلانی کی میت پہ آخری وقت میں بھی پاکستان کا پرچم لگا ہوا تھا، وہ کفن جو ہے وہ پاکستان کا پرچم ہی وہاں پہ بن چکا تھا۔ اور اسی رات کو پھر سید علی گیلانی کو خاموشی کے ساتھ، انتہائی چپ چاپ کے ساتھ، وہیں پہ جو مکان تھا ان کا حیدر پورہ میں، اس کے پیچھے وہاں پہ پھر ان کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ آج بھی مقبوضہ کشمیر کے اندر، میں جس پہ بات ختم کروں، دو ہی قبریں ہیں، ایک قبر جس پہ محبت ہے سید علی گیلانی کی، لیکن بھارت اس خوف سے اس کو گارڈ کر کے رکھتا ہے، وہاں پہ اپنے فوجی کھڑا رکھتا ہے، اور دوسری وہ قبر شیخ عبداللہ کی جسے ہر کشمیری نفرت کرتا ہے، اور بھارت فقط اس خوف سے کہ کہیں اس قبر کو دوبارہ کھود کے شیخ عبداللہ کی لاش کو کہیں پھینک نہ دیا جائے، اس لیے وہاں پہ گارڈ کیا جاتا ہے۔ آپ اس خاندان کے چشم و چراغ ہیں سید علی گیلانی صاحب کے، ان کی تحریر نے، ان کی تقریر نے، ان کی عملی جد و جہد نے
کتنے گہرے نقوش چھوڑے مقبوضہ کشمیر کے جذبہ حریت پر، جذبہ آزادی پر اس وقت جو ایک ماحول ہے؟ دیکھیے سید علی گیلانی صرف گھر کے ہمارے بڑے نہیں تھے، بلکہ وہ کہتے ہیں نا کہ گھر کا ایک ایسا بزرگ تھا جس کی جو روشنی تھی، جو اس کی تمام کے تمام افکار تھے، وہ تمام جو نیچے جتنے بھی موجود تھے ان تمام میں ٹرکل ڈاؤن ہوتے رہے تھے. وہ بیٹے بیٹیاں ہوں، پوتے پوتیاں ہوں، دور کے رشتہ دار ہوں، سب جو ہے وہ اس سے فیضیاب ہوتے چلے گئے تھے. ان کی جو تحاریر ہیں، بالخصوص جو ان کی کتب ہیں، وولر کنارے یا پھر روداد قفس کی اگر ہم بات کرتے ہیں، اس کے اندر وہ تمام باتیں انہوں نے لکھی ہیں جو ہمیں اندازہ اب ہوتا ہے کہ بھارت اس وقت شاید لگتا نہیں تھا کہ یہ سب کچھ کر جائے گا، لیکن اب ہمارے سامنے بھارت وہ سب کچھ کیے چلا جا رہا ہے. ہم ڈیموگرافک ٹیررزم یعنی نو آبادیاتی نظام کی بات کرتے ہیں. ہم اس وقت بات کرتے ہیں کہ بھارت آرٹیکل 370 35A کو ختم کر چکا ہے. یہ تمام باتیں سید علی گیلانی اپنی کتب کے اندر کسی نہ کسی صورت میں درج کر چکے ہیں. بالکل ٹھیک. وہ یہ بھی درج کر چکے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ کس طرح سے جو کشمیریوں کی شناخت ہے وہ اسلام ہے. بالکل. اور یہ سید علی گیلانی کا اپنا بیان بھی تھا کہ اسلام کی نسبت سے، اسلام کی روح سے ہم پاکستانی ہیں، یہ پاکستان ہمارا ہے. تو یہ وہ تمام کی تمام باتیں انہوں نے ٹرکل ڈاؤن اپنے خاندان میں بھی کی ہیں، اور خاندان کے ساتھ ساتھ انہوں نے پوری کشمیری قوم میں بھی کی ہیں. یہی وجہ ہے کہ ایک گیلانی کی آواز کے اوپر پورا کشمیر بند ہو جاتا تھا. بالکل. کون اتنی محبت دکھاتا ہے کہ ایک ایسی ہاسٹائل انوائرمنٹ ہو، ایک ایسی جگہ ہو جہاں پہ بھارتی فوجی گن لیے کھڑا ہو، بندوق لیے تانے کھڑا ہو، اور اس کے باوجود آپ ایک شخص کی آواز پہ اپنی دکانیں بند کر دیں، اسکول کالج بند کر دیں، ہڑتال اور ریلی کے لیے باہر نکل جائیں، جبکہ یہ بھی جانتے ہوں آپ کہ سامنے کھڑا بھارتی فوجی شاید آپ کو گولی سے شہید بھی کر دے گا. بالکل. بہت آپ نے زبردست بات کی ڈاکٹر مجاہد صاحب. تقریباً یہ دیکھیں آپ 10 سے 2021 تک ان کو نظر بند رکھا گیا ڈاکٹر اظہر صاحب، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی جد و جہد نہیں چھوڑی. اپنی تحریروں کے ذریعے، کتابیں لکھ کر، اپنے عملی سیاسی جد و جہد سے بھارت لاکھوں کی تعداد میں فوج کشمیر میں لے آیا، لیکن بھارت وہاں کے جذبہ حریت کو کم نہ کر سکا. ڈاکٹر صاحب جی، علی گیلانی صاحب اللہ ان کو جنت نصیب کرے، شہید. وہ ہم کشمیریوں کے لیے، میرا تعلق آزاد کشمیر سے ہے، ہم کشمیریوں کے لیے ایک انتہائی روشن مشعل رہا ہے، کیونکہ ان کے ایفیکٹس ہیں جو ان سے، ان کی ذات کے، ان کی باتوں کے، ان کی سیاست کے، اور جس طرح انہوں نے پاکستان کا جھنڈا کشمیر کے اندر اٹھایا اور جتنا اس علم کو بلند رکھا، اس کے جو ایفیکٹس ہیں، اس کے اثرات ہیں جو ان سے، وہ صرف کشمیر تک یا وادی کشمیر تک محدود نہیں تھے، بلکہ پورا کشمیری ڈائسپورا جو ابراڈ رہتا ہے، خاص طور پہ یو کے میں، ای یو میں، وہ اس سے شدید طور پر متاثر تھا. پھر اس کا ایفیکٹ بہت بڑا جو ان سا وہ آزاد کشمیر کے اوپر تھا، کیونکہ آپ کو یہ علم ہوگا کہ بھارت نے بہت کوشش کی ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر ہے جو ان سا وہ پھوٹ ڈلوائے، اور بڑی چھوٹی سی حد تک وہ کامیاب بھی ہوئے 70s 80s میں 90s میں، کہ آزاد کشمیر کا ہے جو ان سا وہ نعرہ لے کے کچھ لوگ چلنے کی تیاری کر رہے تھے. لیکن علی گیلانی صاحب جو خود موجود تھے، اور لوگ نیلسن منڈیلا کو ظاہرہ مینشن کرتے ہیں، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ کیونکہ ہم اس وقت ایک ایسے عالمی تسلط زدہ نظام میں رہتے ہیں جس کی عالمی قوتیں مغرب سے ہیں، اور ان کے استعارے اور ان کے ہیرو بھی مغرب سے آتے ہیں. تو نیلسن منڈیلا صاحب کو تو 27 سال ہے جو ان سا وہ بیان کیا جاتا ہے کہ جیل میں رہے، لیکن علی گیلانی صاحب کے قدم جہاں تھے کھڑے ہوئے اور جہاں جمے رہے ساری عمر، وہاں نیچے گھاس بھی نہیں ہوگی. سو ہی واز دا آئیکن جس کو کشمیری ہیں جو ان سے ہم جیسے ینگ کشمیری دیکھتے تھے. اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے پہلے کہا کہ وہ جو ان کا نعرہ ہے، اٹ لائک ابھی آپ بات کر رہے تھے تو میرے ذہن میں ان کو وہی نعرہ گھوم رہا تھا کہ ہم سب پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے. بالکل. یہ بالکل. اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس نے پاکستان کے نہ صرف نشان کو، نظریاتی نشان کو زندہ رکھا، کیونکہ دیٹس ویئر اٹ ریئلی میٹرز، کہ پاکستان کا جو تناظر تھا اس میں وہ نظریاتی جو نشان تھا، اس کو سمبولزم کو انہوں نے جو ان سا ریوائیو رکھا. لیکن پولیٹیکلی انہوں نے جو اچیو کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے کشمیر کے مسئلے کو جو ان سا بالکل اسی طرح سے زندہ رکھا جس طرح وہ 1947 میں زندہ تھا. اور بھارت اپنی تمام تر مضموم کوششوں کے باوجود
تمام تر مضموم عزائم کے باوجود اور یہ جو ڈیموگرافک چینج لا رہے ہیں اور جس طرح ابھی تک وہاں پہ وائلنس جاری ہے مختلف طرح سے اور ان کا میڈیا جس طرح کا پروپیگنڈا کرتا ہے اور باوجود ان کے کہ ان کی سپریم کورٹ ہے جو ان سی وہ مودی حکومت کے سامنے ہتھیار ڈال چکی ہے اور ایک انتہائی غلط فیصلہ دے چکی ہے، اس کے باوجود مسئلہ کشمیر جو زندہ ہے وہ اسی وجہ سے زندہ ہے کہ علی گیلانی جیسے لوگ ہیں جو انہوں نے اس کو زندہ رکھا تھا۔ بالکل ٹھیک خواجہ صاحب، سید علی گیلانی صاحب نے مزاحمت کو بھی ایک نئی شکل دی، وہ گویا تحریک مزاحمت کا استعارہ بن گئے۔ جاوید اقبال صاحب، جہاں تک میں نے سید علی گیلانی، میں انہیں بابا کہتا ہوں، ان کی زندگی کا مطالعہ کیا ہے تو اس میں 3 چیزیں بڑی نمایاں ہیں۔ ایک تو جس کا آپ نے ذکر کیا جو عزم و استقلال، ٹھیک ہے، وہ جہاں کھڑے تھے پہلے دن اپنی وفات تک، میں انہیں شہادت بھی کہتا ہوں، بالکل وہ آخری لمحے تک اسی جگہ کھڑے رہے۔ اور جو دوسری بات ہے، جب تک وہ کھڑے رہے وہ فقط ایک سیکنڈ بھی گھبرائے نہیں، اور وہ انہوں نے یہ نہیں سمجھا اور ناامید بھی نہیں ہوئے۔ اچھا، دوسری جو بات میں آپ کو بتاؤں، قوموں کی جو زندگی ہے جاوید صاحب، اس میں ایسی شخصیات صدیوں بعد پیدا ہوتی ہیں جو آپ کو ڈائریکشن دیتی ہیں، آپ کا رخ متعین کرتی ہیں کہ آپ نے جانا کدھر ہے۔ انہوں نے کشمیری قوم کو جو لیسن دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ ملیں گے جا کے، یہاں بات کی جاتی ہے نا کشمیر بنے گا پاکستان، وہ کہتے نہیں نہیں نہیں، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ انہوں نے یہ جو جملہ ہے اس کو آپ سرسری نہ دیکھیں کہ ہم پاکستانی ہیں نا، پاکستان ہمارا ہے، مطلب کشمیر بعد میں ہے، یہ ملک ہی ہمارا ہے، ہم نے جدوجہد حاصل کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے جیسے کہ ڈاکٹر مجاہد گیلانی صاحب نے جو بات کی ہے، وہ کلمے کا لا الہ الا اللہ کا جو رشتہ ہے جو تمام مسلمانوں کو ایک لڑی میں پروتا ہے۔ رسول پاک کی حدیث بھی ہے کہ یہ تمام مسلمان جو ہیں وہ جسم کی مانند ہیں، جب انہیں تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم متاثر ہوتا ہے۔ تو تیسری جو ان کی جو خوبی ہے علی گیلانی صاحب کی، کہ وہ ایک تو رخ متعین کر کے گئے، اور دوسرا انہوں نے جو نوجوان نسل ہے، ٹھیک ہے، ان کو ایک ایسی تربیت کر کے گئے ہیں، وہ دنیا سے چلے گئے ہیں لیکن وہ آزادی کی جو شمع جلا کر گئے ہیں وہ آج بھی روشن ہے، اسی طرح پوری آپ و تاب کے ساتھ وہ روشن ہے، اور وہ روشن رہتی دنیا تک رہے گی۔ جب بھی تحریک کشمیر کا ذکر آئے گا جاوید صاحب تو اس میں سب سے اوپر جو آپ کو نام نظر آئے گا وہ سید علی گیلانی صاحب کا آئے گا، ان کا نام آپ کو دھمکتا چمکتا نظر آئے گا۔ دوسری جانب میں یہ بات کروں گا، جس طرح انہوں نے پاکستانیوں سے بڑھ کر اظہار محبت کیا، اور وہ مخاطب بھی کرتے، ہمارے حکمران ان سے ڈرتے تھے، میں بتاؤں آپ کو، وہ خط لکھتے تھے وزراء اعظم کو، آرمی چیفز کو، کہ آپ نے اپنی ڈائریکشن اس طرح رکھنی، ان کا اتنا احترام تھا میں آپ کو بتاؤں۔ تو ان کو جواب دیا جاتا تھا، باقاعدہ ان کو کہا جاتا تھا کہ علی گیلانی صاحب آپ ہماری قیادت کریں، آپ ہمیں ڈائریکشن دیں، ہم آپ کے پیچھے چلیں گے۔ تو وہ ان کا اتنا ڈر، خوف اور دبدبہ تھا کہ ان سے پاکستانی حکمران بھی رہنمائی لیتے تھے بابا حریت سے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو علی گیلانی صاحب ایک لیسن دے کے تو چلے گئے، اب ہم نے اس کو آگے کیسے لے کے جانا ہے۔ ابھی دیکھیں کہ پاکستانی قوم، میں سمجھتا ہوں آج کا جو دن ہے، انہیں 3 برس ہو گئے ہیں دنیا سے رخصت ہوئے، تو پوری پاکستانی قوم نے بابا حریت کو بھی اسی طرح آج یاد کیا ہے، جیسے آج پاکستان ٹیلی ویژن نے بھی اس موقع کو یاد کیا، صدر وزیر اعظم نے بھی انہیں یاد کیا، آزاد کشمیر کے وزیر اعظم نے بھی انہیں یاد کیا، سیمینارز ہیں، کل بھی تقریبات ہو رہی ہیں، یہ پورا ہفتہ ان کی یاد میں منایا جائے گا۔ اسی طرح جب کوئی قوموں کے لیے کھڑا ہوتا ہے، یہ میسج ہے، میں سمجھتا ہوں جو نوجوان نسل ہے بالخصوص، جنہیں جو ہمارا سفاک اور دشمن ہے جو ہماری نوجوان نسل کو بھٹکا رہا ہے، ان کے لیے ایک میسج ہے کہ جب کوئی کسی قوم کے لیے، کسی اپنی ذات کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو پھر دوسری طرف سے بھی اسی طرح اظہار محبت کیا جاتا ہے، تو ان کو یاد کیا جائے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا جو سلیبس کا ایک حصہ بنانا چاہیے نصاب میں، ان کی جو زندگی کا ایک ورک ہے کہ کیسے لوگ اپنے قوموں کا رخ متعین کرتے ہیں، اور جب وہ ایک رخ متعین کر لیتے ہیں تو پھر وہ گھبراتے نہیں ہیں، پھر وہ ڈٹ جاتے ہیں چاہے اس کی کوئی بھی قیمت، جس طرح بتایا گیا کہ انہوں نے ان کی عادی نیلسن منڈیلا کا ذکر کیا گیا، تو میں سمجھتا ہوں علی گیلانی صاحب نے جتنی نظر بندی اور جیل کاٹی ہے، جتنی صعوبتیں برداشت کی ہیں، لیکن اتنا سفاک دشمن 11 لاکھ فوج کھڑی ہے، پھر اس سے گھبرائے نہیں، وہ آخر وقت تک جو ان کا نقطہ نظر تھا، جو نظریہ انہوں نے اڈاپٹ کیا تھا، وہ مرتے دم تک اس پر کھڑے رہے۔
اور یہی وجہ ہے ڈاکٹر مجاہد صاحب کہ یہ جذبہ حریت وہاں پہ کم نہیں ہو سکا. لاکھوں کی تعداد میں وہاں پہ بھارتی افواج موجود ہیں. جے شنکر کہہ رہا ہے کہ آرٹیکل 370 کے بعد کشمیر کا مسئلہ اور پاکستان سے بات چیت کا دور ختم ہو گیا. اس بیان دینے سے یہ مسئلہ ختم ہو گیا؟ یہ تو اقوام متحدہ کا انفینشڈ ایجنڈا ہے. دیکھیے بھارت کی جو ہرزہ سرائی ہے وہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اور حقیقتاً اگر دیکھا جائے تو 2016 کے بعد برہان وانی کی شہادت کے بعد سے جیسے، یا ایون اگر ہم 2008 اور 2010 کی بھی باتیں کرتے ہیں، اور بالخصوص پھر اس کا جو منتج ہے وہ 2019 5 اگست ہے، تو بھارت ہمیشہ سے دنیا کو یہ دکھاتا چلا آیا ہے کہ کشمیر، ریاست جموں و کشمیر تو بھارت کا اٹوٹ انگ ہے، اور وہاں کے لوگ بھارت کے ساتھ اتنے خوش ہیں کہ اب وہاں پہ G20 کی کانفرنس بھی ہو جاتی ہے. وہاں اسکول کالجز جو ہیں، جب بھی ایک انوائے آتا ہے، کوئی وفد آتا ہے باہر سے، اس کو وہ اسکول کالجز اور سڑکیں دکھائی جاتی ہیں جہاں پہ بھارتی فوجوں نے خاص طور پہ سب کچھ کھلا رکھا ہوتا ہے، دکانیں کھلی ہوتی ہیں، تجارت چل رہی ہوتی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بھارت ہمیشہ سے دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے کرتا چلا آ رہا ہے. اب بھارت ہو یا پاکستان ہو، بیچ میں کشمیر ہے. یہ جو ریاست جموں و کشمیر ہے، اقوام متحدہ نے سب سے جو بنیادی آپ کو اس کا فیصلہ سنایا ہے وہ کیا سنایا ہے؟ وہ یہی سنایا ہے کہ جب تک کشمیری عوام یہ فیصلہ نہیں کر دیتے تب تک مسئلہ کشمیر فروزن ان ٹائم رہے گا. جب تک کشمیر کے لوگ استصواب رائے، وہ استصواب رائے جو کہ اقوام متحدہ کی زبان میں فری، ان بائسڈ اور امپارشل ہوگا، تب تک کشمیر کا کوئی فیصلہ نہ بھارت کی زبان سے ہے نہ پاکستان کی زبان سے ہے. لیکن آفرین ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بات اس کا ادراک بھی کرنا چاہیے اور ماننا چاہیے کہ پاکستان کی طرف سے ہمیشہ ایسی ہمیں سٹیٹمنٹس ملتی ہیں جس میں یہ نظر آتا ہے کہ پاکستان ہر وقت استصواب رائے کے لیے تیار ہے، جبکہ بھارت کی جو ضد ہے، بھارت کی جو ہٹ درمی ہے وہ یہی ہے کہ نہیں بھائی، یہ تو مقبوضہ کشمیر نہیں، یہ تو اصل میں ہمارے پاس جو کشمیر ہے وہ اصلی کشمیر ہے. ہم پاکستانی مقبوضہ کشمیر کی اور گلگت بلتستان کی بات کریں گے، حالانکہ ہمیں نظر آتا ہے کہ دونوں لائن آف کنٹرول کے پار کس قدر فرق ہے. ایک طرف ظلم و زیادتی، جبر ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، جبکہ دوسری طرف آزادی، جبکہ دوسری طرف محبت اور امن آشتی ہے. تو یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو کہ دنیا کو ہمیں دکھانی پڑے گی. جو بھارت کی سرکار ہے، وہ BJP کی ہو، وہ چاہے نریندر مودی کی بات ہو، وہ چاہے اجیت دوول کی ہو، امت شاہ کی ہو، کسی کی بھی ہو، ہمیں انہی باتوں کا ریبٹل کشمیری زبان سے دینا پڑے گا کہ جو خود کشمیری ہیں وہ کیا کہتے ہیں، ان کی بات کیا ہے، ان کی آواز کیا ہے. اور یہ نظر آ جائے گا دنیا کو بھی کہ وہ کشمیری جو کہ بھارت سے بالکمل طور پہ آزادی چاہتے ہیں، ان کی کیا بات ہے، اور وہ کشمیری جنہیں بھارت اپنا پپٹ رکھتا تھا، اپنا کٹ پتلی رکھتا تھا، ایون اب ان کے بھی جو بیانات ہیں وہ بھارت کے حوالے سے کس طرح کے ہیں. اور مجاہد صاحب، یہ تو جب یہ 370 ختم کر رہے تھے، 35A ختم کر رہے تھے، تو انہوں نے تو وہ کٹ پتلی کو بھی جیلوں میں ڈال دیا تھا. بالکل، محبوبہ مفتی کی بات ہو یا پھر ہم عمر عبداللہ کی بات کریں، ایون فاروق عبداللہ کی بات کریں، ان تمام لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا گیا تھا. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جو لوک سبھا کے الیکشنز میں انجینئر رشید کی جیت ہے وہ کہاں پہ ہے؟ گھر میں تو نہیں ہے، وہ تو جیل میں مقید ہے. آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ اس وقت آغا روح اللہ مہدی جنہوں نے الیکشن جیتا ہے، انہوں نے بھی الیکشن کے بعد جو خط لکھا ہے اس میں ان تمام قیدیوں کا ذکر کیا ہے کہ یہ کشمیری ہیں. ان کشمیری قیدیوں کو سب سے پہلی بات تو بھارت کی کسی جیل کے اندر قید رکھا نہیں جا سکتا، اور دوسرا اگر رکھا بھی ہے تو پھر ان کا ایک فری اور ایک ایسا ٹرائل ہو سکتا ہے جو انصاف پہ مبنی ہو. یہ الگ بات ہے کہ ہم کشمیری نہ بھارت سے انصاف کی امید رکھتے ہیں اور نہ ہی بھارت سے کسی ایسی چیز کی امید رکھتے ہیں جو کشمیریوں کے حق میں ہو. اور یہی کٹ پتلیوں کی آپ اس وقت آواز دیکھ لیجئے. یہ الگ بات ہے، ایک دفعہ دوبارہ کہوں گا کہ یہ ہمارے امنگوں اور ہماری خواہشوں کے ترجمان نہیں ہے. ہماری خواہشوں کے ترجمان سید علی گیلانی شہید جیسے لوگ تھے، مسرت عالم بٹ، بالکل، آسیہ اندرابی صاحبہ، فہمیدہ صوفی، ناہیدہ نسرین، شبیر شاہ صاحب، یہ ایسے لوگ ہیں، یاسین ملک صاحب، جو ہماری امنگوں، ہماری خواہشوں کے ترجمان ہیں. اس کے باوجود اس وقت دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کا جو بھارت سلسلہ چلا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں اس کا بہترین جواب کشمیریوں ہی کی زبانی ہے. خواجہ صاحب، یاسین ملک صاحب، ذکر بھی کیا ڈاکٹر مجاہد صاحب نے، شبیر شاہ صاحب، آسیہ اندرابی صاحبہ، بہت سی کشمیری قیادت وہ اس وقت بھارتی جیلوں کے اندر ہے. اور بھارت شاید یہ چاہتا تھا کہ ان کو جیلوں میں ڈال کے
وہ عوام کو دھوکہ دے دے گا یا پھر عوام کو ڈائریکشن لیس کر دے گا مقبوضہ جموں کشمیر کے، وہاں پہ تو کوئی اثر نہیں پڑا، وہ تو ان کے جذبہ حریت اسی طرح ہی بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یہی وہ میں شمع کی بات کر رہا ہوں جو علی گیلانی صاحب لے کر گئے ہیں۔ ایک بھی کشمیری، جتنے بھی لوگ جیلوں میں بند کیے، یاسین ملک سے لے کر شبیر شاہ صاحب تک، مسرت عالم بٹ صاحب تک، اور جو ہماری بہن ہے آسیہ اندرابی صاحبہ، کسی ایک نے بھی کوئی معافی نامہ لکھ کے دیا سر؟ کوئی ایک بندہ گھبرایا ہے؟ ابھی دیکھیں جوانی میں بوڑھے ہو گئے یاسین ملک صاحب، ان کی چھوٹی معصوم بچی ادھر ہے پاکستان میں ہے، تو اس سے بھی نہیں گھبرائے، کیونکہ کشمیریوں کو یہ علم ہے کہ یہ جو جد و جہد ہے یہ قربانیاں مانگتی ہیں، اور وہ قربانیاں دینے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ یہی وجہ ہے نا، یہ جو بیان دیا ہے جے شنکر کا بھی آپ نے ذکر کیا تھا، مجھے تو بڑا جاہلانہ اور بیوقوفانہ بیان لگا ہے یہ، معذرت کے ساتھ۔ کوئی شخص اگر اپنے آئین میں ہی ترمیم کر لے تو کہے یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے، یہ اتنا سادہ مسئلہ ہے۔ اگر یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے تو 11 لاکھ بھارتی فوج مقبوضہ کشمیر میں کیا کر رہی ہے؟ میں اپنے آئین میں ترمیم کر لوں تو یہ کیونکہ عالمی ایشو ہے، یونائٹڈ نیشن میں موجود ہے، وہاں رائے شماری کی قراردادیں پڑی ہوئی ہیں، اگر پاکستان کوئی ایشو چل رہا ہے تو اپنے آئین میں ترمیم کر لے تو کیا مسئلہ کیا پاکستان کشمیر کو لے سکتا ہے؟ پاکستان تو ایک ہی بات کہہ رہا ہے کہ آپ اس تصواب رائے کا حق دیں لوگوں کو، رائے شماری کروائیں تاکہ کشمیریوں کی رائے کھل کر سامنے آ جائے۔ اگر آپ کو یہ ڈر نہ ہو، یہ خوف نہ ہو، تو آپ پنڈتوں کی بستیاں وہاں نہ بسائیں، یہ جو جغرافیائی دہشت گردی وہاں نہ کریں، اور پھر بھی لوگ نہیں ٹھہر رہے، اتنا عرصہ ہو گیا ہے۔ تو یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ آزادی کے تحریکوں میں 50 سال 100 سال کوئی اہمیت نہیں رکھتے، لیکن جو اس وقت لیڈرشپ ہے، جن کی تربیت کر کے گئے ہیں سید علی گیلانی رحمہ اللہ، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ آزادی کی قیمت آپ کو پتہ ہے، آزادی کی قیمت جان، مال، ہر چیز کی قربانی ہے، اور جب کوئی قوم قربانی دینے کا تہیہ کر لیتی ہے، اس کو اس کی قیمت کا پتہ ہو۔ گھبراتا وہ ہے جس کو اس کی قیمت کا پتہ نہ ہو، جن کو پتہ ہے کہ یہ قیمت دینی پڑتی ہے تو کشمیری قیمت دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ ان کے جنازے دیکھ لیں، ہر جنازہ، بلکہ سید علی گیلانی رحمہ اللہ کا جو جسد خاکی تھا وہ پاکستانی پرچم میں لپیٹا ہوا تھا۔ تو جو بھارت جن کی میتوں سے خوفزدہ ہو، جن کی قبروں سے خوفزدہ ہو، تو وہ کشمیریوں وہ ایک کہے جی مسئلہ حل ہو گیا ہے، تو پھر اگر حل ہو گیا ہے تو اٹھائیں سید علی گیلانی کی قبر سے پہرا، ٹھیک ہے، دیں وہ جو افضل گورو کو آپ نے وہاں دفن کیا، مقبول بٹ کا جسد خاکی آپ نے نہیں دیا وہ رسا کو، یہ تو ایک بنیادی حق ہوتا ہے۔ آپ نے ایک فرد کو، ایک حریت لیڈر کو شہید کر دیا ہے، اس کی جان لے لی ہے، تو جسد خاکی تو وہ رسا کو دیں گے تو تاکہ وہ اپنے جو بھی ان کے رسم و رواج ہیں، طریقے ہیں، اس کے مطابق ان کو سپرد خاک کر سکیں۔ آپ تو ان کی میتوں سے خوفزدہ ہیں، تو ڈرانے کی بات کرتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ وہ بات تسلیم کریں، وہ بات کریں جس کو کشمیری بھی اپریشیٹ کریں۔ یہ جو اس طرح کی گفتگو ہے، یہ مجھے وزیر خارجہ کا بیان نہیں لگا، یہ کوئی انتہا پسند ہندو کا مجھے اسٹیٹمنٹ لگتا ہے۔ بالکل انتہا پسند آر ایس ایس نفسیات ہیں یہ۔ مجاہد گیلانی صاحب، یہ بالکل وہی بات ہے جو آر ایس ایس ہندوتوا کی جو ایک نظریات ہیں وہی ہے، جو جغرافیائی تبدیلیوں کی بات ہو رہی ہے، یہ منصوبہ بھی یہی ہے، سازش بھی یہی ہے کہ وہاں پہ تبدیلیاں کر دی جائیں گی اور پھر ایک نام نہاد قسم کا ریفرنڈم کروایا جائے گا۔ جی بالکل، دیکھیں بھارت جو ہے وہ ایک بہت شاطر دشمن ہے، اور ایک ایسا دشمن ہے جس کو یہ معلوم ہے کہ اس کے نیکسٹ سٹیپس کیا ہونے چاہیے۔ 2019 میں جب یہ آرٹیکلز دونوں 35A اور 370 کو ختم کیا گیا ہے، تو اس کا بنیادی مقصد اور مدعا ہی یہی تھا کہ کسی طرح اب وہاں پر جو بھی آپشنز ہیں، جو بھی وہاں پہ اپرچونٹیز کشمیریوں کے لیے موجود تھیں، ان کو ختم کیا جائے، اور دوسری طرف یہ جو نو آبادیاتی نظام ہے جس کے ذریعے سے بھارت مین لینڈ انڈیا سے ایسے لوگوں کو وہاں پہ لا کے بسا رہا ہے جو کہ کمپلیٹلی یا مکمل طور پہ ایک اینٹی کشمیری سوچ رکھتے ہیں۔ آپ یہ اندازہ لگائیے کہ پچھلے 5 سال میں بالخصوص نفرت کے کس قدر واقعات ہندوستان میں ہو چکے ہیں، فقط اس بنیاد پہ کہ یہ شخص مسلمان ہے اس کو مار دیا جائے، یہ ایک مسلمان لڑکی ہے، اس مسلمان لڑکی کا جو مذہب ہے اس کو بدل کے باضابطہ ڈاکیومنٹڈ پروف لایا جائے کہ یہ اس لڑکی نے ہندوازم قبول کر لیا ہے۔ اگر کوئی شخص گوشت کو اپنی جو وین ہے اس کے اندر ٹرانسپورٹ کر رہا ہے، ہاتھ بھی نہیں لگایا، اس کو فقط اس بنیاد کے اوپر شہید کر دیا جاتا ہے۔ یہ نفرت کے واقعات جو مین لینڈ انڈیا میں ہو رہے ہیں، یہی نفرت کے واقعات وہ چاہتے ہیں کہ اس وقت مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھی کیے جا سکیں، اور کس طرح کہ وہاں کی جو مسلم میجورٹی ہے، مسلم اکثریت ہے، ان کو یا تو شہید کر دیا جائے،
ان کو یا تو جیلوں میں بند کر دیا جائے یا اگر وہ سری نگر اور جموں کی جیلوں میں ہیں تو ان کو وہاں سے مین لینڈ انڈیا کی جیلوں میں منتقل کر دیا جائے، جیسے آسیہ اندرابی صاحبہ یا ڈاکٹر قاسم فختو کو کیا گیا ہے۔ تو یہ کچھ ایسی حقائق ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں کہ نو آبادیاتی نظام کے زیر تحت جہاں تعلیم کے جو بھی اپرچونٹیز تھیں وہ کشمیریوں سے چھینی گئیں، اور دوسری طرف لگ بھگ 40 لاکھ سے زائد ڈومیسائلز جو ہیں وہ ایشو کر دیے گئے تاکہ کسی بھی طرح سے مین لینڈ انڈیا کے جو RSS کی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں وہ کشمیر میں آ کے بسنا شروع ہو۔ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر اظہر صاحب، آپ فرمائیے گا، یہ جو جے شنکر کا بیان سامنے آیا ہے اس پر ظاہر ہے پاکستان کا رد عمل بھی اب سامنے آ گیا ہے، لیکن اس کی ٹائمنگ کے حوالے سے آپ کیا کہیے گا؟ کیونکہ 15 اور 16 اکتوبر کو SCO کا اجلاس پاکستان میں ہونے جا رہا ہے، اور پاکستان تو ایسا ملک ہے کہ پاکستان نے ظاہر ہے اپنے خلوص کا مظاہرہ کیا ہے اور بھارتی قیادت کو، وزیر اعظم کو اس اجلاس میں شرکت کی باقاعدہ دعوت بھیجی ہے، لیکن اس اجلاس سے پہلے جے شنکر کا بیان آنا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ اظہر صاحب۔ جی اظہر صاحب فرمائیے۔ جے شنکر صاحب کے جو بیانات جو انہوں نے بیان دیا اس کے مقاصد کو ذرا ایک سیکنڈ سیٹ اسائڈ رکھ کے اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیے۔ جی جے شنکر صاحب کا بیان ہے جو ان سا وہ بھارت کی احساس کمتری اور ان کے جو اندرونی احساس ہے کہ جو انہوں نے کام کیا وہ انتہائی غلط ہے اور بڑی فلمزی گراؤنڈ جو ہے یہ اس کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ ان کا جو ایگریسو پوسچر وہ اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ اس چیز کی غمازی کرتا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ اصل حقیقت میں ان کی بنیاد ہے جون سی ان کے پاؤں دلدل میں، اور وہ دلدل میں اندر دھنستے جا رہے ہیں۔ And that is what they do. اور unfortunately it also reflects on one thing else جاوید صاحب، اگر آپ مجھے موقع دیجئے کہنے کا، جو پوری تاریخ پاکستان ہے، پاکستان کی مسلم نیشنلزم کا بننا اور اس کے بعد ان کا قائد اعظم صاحب کا اور علامہ اقبال صاحب کا رول جو ہے اس کے اندر، قائد اعظم صاحب کا مختصراً اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ اسی ذہنیت کی غمازی کرتا ہے۔ اور ہم پاکستانیوں کو احساس کرنا چاہیے کہ جے شنکر صاحب جب بولتے ہیں تو آلموسٹ لگتا ہے کہ جیسے 100 سال پہلے جو متحدہ برٹش انڈین امپائر کے اندر جو مسلمان اور ہند کی سیاست چل رہی تھی وہ بڑی حد تک اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ اس کا ایک تیسرا پہلو بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جس طرح کشمیر ایک انفنشڈ ایجنڈا ہے اور جس طرح انہوں نے حیدرآباد میں اور جونا گڑھ میں زیادتی کی، اب انہوں نے بڑے عرصے کے بعد کشمیر کے اندر بھی زیادتی کرنے کا پروگرام بنا لیا ہے اور اس پہ بتدریج عمل کرنے کی کوشش وہ کر رہے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے جیسے ہم نے ذکر کیا علی گیلانی صاحب جیسے لوگ اور ان کے تربیت یافتہ لوگ موجود ہیں اس کو ریزسٹ کرنے کے لیے، لیکن اس میں ایک اور بڑی مزیدار بات یہ ہے کہ what we need to really think is کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف کشمیر بلکہ بھارت کے مسلمان بھی ایک انفنشڈ ایجنڈا ہے پارٹیشن کا، اور یہ سب کو معلوم ہے کہ تاریخ میں یہ کیسے وجود میں آئے اور کیا کچھ کیا گیا اور انگریزوں نے کیسے جو ہم سب پاکستان کو ٹرنکیٹ کرنے کی کوشش کی۔ تو اگر آپ اس بیک گراؤنڈ میں جے شنکر صاحب کا بیان دیکھیں تو اس کی اس سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں ہوگی کہ جو اسٹیٹ کے لیول پہ ایک ڈیسنسی دکھانی چاہیے جس کی بیس پہ ڈپلومیٹس کو، دوسرے لوگوں کو ہز ایکسیلنسی کہا جاتا ہے اور ان سے توقع کی جاتی ہے کہ ان کا رویہ جو ان سا وہ اس لیول کا ہوگا، وہ اس معیار پہ پورے نہیں اترتے، اور یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کیا ہے، یہ ہمیشہ اسی طرح کرتے آئے ہیں۔ اور جے شنکر صاحب ہے جو ان سے وہ اس کی لیٹسٹ انکارنیشن ہے، کیونکہ مودی صاحب کی ایک اگریسو پالیسی ہے تو اس کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے اپنے ذہن کے اندر یہ ہے کہ شاید وہ اس سے چیپ کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کو کچھ ہو جائے گا، پاکستان کی امیج کو کچھ ہو جائے گا، ہم پاکستان کو نیچا دکھا دیں گے۔ مگر اگر وہ ان باتوں سے نیچا دکھانا چاہتے ہیں تو آپ ان کے احساس سے کمتری کا اندازہ کر لیجئے۔ اس کی ایک اور غمازی ہے کہ اب آپ پروگرام کر رہے ہیں اور ہم ڈسکس کر رہے ہیں جے شنکر صاحب کا بیان، اس وقت جب انہوں نے ایک اگریسو بیان دیا اور پاکستانی میڈیا اس کو تھوڑا سا ڈسکس کرے گا، ہم اینالائز کریں گے اینڈ وی ول موو آن، جبکہ انڈین میڈیا جو ان سا وہ پاگلوں کی طرح، لٹرلی پاگلوں کی طرح، کیونکہ مجھے انوائٹ کیا جاتا ہے انڈین پروگرامز پہ، وہ پاکستان اور کشمیر پہ اٹیک کرتے رہتے ہیں بلا وجہ، مطلب یو ڈونٹ ایون انڈرسٹینڈ۔ سو جے شنکر صاحب ہے جو ان سے اس بھارتی ذہنیت کی غمازی کر رہے ہیں جو احساس کمتری میں مبتلا ہے اور جو سمجھتی ہے کہ وہ اپنے تئیں پاکستان کو نیچا دکھا لیں گے، اپنے تئیں وہ مطلب اپنے آپ کو، یہ جو اوور ایسٹیمیٹ کرتے ہیں نا اپنے آپ کو آج کل کے، ہم دنیا میں جو ان سے وہ کوئی پاور بننے جا رہے ہیں، پاور بن گئے،
یہ اس احساس کمتری کا ایک رخ ہے جو ظاہر کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اور جو ریفلیکٹ ہو رہا ہے جے شنکر کے بیان میں. اس کی اس سے زیادہ اور کوئی اہمیت نہیں ہے. البتہ جے شنکر صاحب کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو اس انفنشڈ ایجنڈے کو وہ انفنشڈ رکھنا چاہ رہے ہیں، تو اس سے جو مسلمان ہیں پورے بھارت کے اندر، وہ سب بھی ایک انفنشڈ ایجنڈا ہے اور وہ بھی جاری رہے گا پھر اسی طرح سے. اور ڈاکٹر اظہر صاحب، آپ نے کہا کہ یہ ایگریسو پالیسی رکھنا چاہتے ہیں، حالانکہ حال تو ان کا اپنا یہ ہے کہ یہ خود دہشت گرد ثابت ہوئے ہیں. امریکہ کے اندر جو انہوں نے قتل کی سازش کی، کینیڈا کے اندر جو انہوں نے قتل کیے خالصتان سکھ رہنماؤں کو جو قتل کیا، یہ تو خود ثابت ہو چکے ہیں کہ یہ اب عالمی سطح پر بھی اب اسٹیٹ ٹیررزم کر رہے ہیں. اور یونائٹڈ نیشنز میں پاکستان تو پورا ڈوزیر دے چکا ہوا ہے نا جی. بلوچستان میں جو یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جو انہوں نے پاکستان میں دہشت گردی پھیلانے کی کوشش کی ہے، اور منموہن سنگھ صاحب نے شام الشیخ میں یہ تسلیم بھی کر لیا تھا کہ یہ پاکستان کے خلاف ہم کرتے ہیں، جب پاکستان نے ڈوزیر ان کے سامنے رکھا تھا. تو ایک لحاظ سے تو یہ بالکل تسلیم کر چکے ہیں کہ یہ جو جس نہج پہ معاملات ہیں اس کے اندر ان کی جو لمیٹڈ قسم کی پلے ہے اس کے اندر ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا، تو پھر یہ دہشت گردی کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ساتھ ہی شور مچا دیتے ہیں کہ جی یہ بالکل باہر ہے جون سا، یہ پاکستان کر رہا ہے، پاکستان کر رہا ہے، پاکستان کر رہا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے اپنے اندر ہیں جون سے کچھ خرابیاں ہیں، مسئلے مسائل ہیں، لیکن کس ملک میں نہیں ہوتے؟ دنیا کا کون سا ایسا ملک ہے جس کے اندر یہ مسئلے مسائل نہیں ہیں؟ آپ یو کے میں چلے جائیے، وہاں بھی لیبر گورنمنٹ جیتی ہے اور وہاں پہ جون سے ان کے خلاف جو لوگ ہیں وہ شدید ایک کمپین چلا رہے ہیں. وہاں پہ ابھی تقریباً نسلی فسادات ٹائپ کی ایک چیز ہوئی ہے وہاں پہ. آپ امریکہ میں چلے جائیں، وہاں دیکھ لیجئے کملا ہیرس اور ٹرمپ صاحب کا کیا معاملہ چل رہا ہے. تو دنیا کا کون سا ایسا ملک ہے جس کے اندر کی سیاست میں یہ معاملات نہیں ہوتے؟ پاکستان کے اندر اس طرح کے معاملات تو اس سے کوئی اتنا خاص فرق نہیں پڑتا. لیکن بھارت اٹ سیلف آپ دیکھ لیجئے، مودی صاحب نے بہت کوشش کی نا، اس دفعہ تو وہ 400 سے اوپر جانا چاہ رہے تھے، تو کیسے ان کو بھارت کے لوگوں نے خود سلیپ ڈاؤن کیا. لیکن انفارچونیٹلی جو بھارتیہ جنتا پارٹی کی جو ان کے نظریات ہیں، ہندوتوا کی ان کی آئیڈیالوجی ہے، اس کو وہ اتنی شدت سے بلیو کرتے ہیں کہ اس کے تحت they don't want to see the reality. ان کو حقائق نظر نہیں آتے اور حقائق کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے، اور وہ اپنے تئیں علاقے کے چودھری بن گئے ہیں، تو وہ چودھری بن کے اس کو چودراہٹ کو قائم رکھنے کے لیے پھر وہ بیان بازی کرتے رہتے ہیں. اینڈ اسی بیان بازی سے وہ تصور یہ کرتے ہیں کہ جی ہم چودھری بنے ہوئے اور سب کوئی ہماری بات سن رہا ہے، لیکن ایکچولی صرف اس سے ان کی اپنی کمزوریاں اور اپنا احساس کمتری ظاہر ہوتا ہے. بالکل صحیح. اور خواجہ صاحب، ہر گزرتے دن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نئی ویڈیو وہاں سے آ جاتی ہے جس میں وہاں کے جو لوگ ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ، ہندو جو وہاں کے ہیں انتہا پسند RSS کے لوگ، وہ کیسے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں اور کیسا سلوک کر رہے ہوتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ. نہیں، کل ہی ایک ویڈیو آئی، ایک بزرگ کو وہ گوشت لے کر جا رہا تھا، اس کو بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا. یہ کیسے ٹرکل ڈاؤن کرتی ہے جب صاحب یہ سوچ، جب حکمران انتہا پسندی کی سوچ رکھتے ہوں تو یہ عوام تک نیچے تک جاتی ہے. اس لیے میرا ماننا یہ ہے کہ شدت پسندی جو ہے اور انتہا پسندی ہے وہ ایک دن آپ کو پورے جو لوگ اس کو اپناتے ہیں وہ اسی کی راکھ میں جل کر خاک ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں یہ جو بالکل ڈاکٹر اظہر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، اگر کشمیر کا مسئلہ قضیہ انہوں نے اپنے آئین میں ترمیم کر کے از خود ہی کر لیا ہے ختم، تو پھر تو ابھی جو ہمارا جو مقدمہ ہے، جو جس بنیاد پہ جو دو مسلمان اور ہندو کی بنیاد پر جو ملک کی تقسیم ہوئی، دو مذاہب کی بنیاد پر، تو پھر تو ابھی تو جو بھارت میں 35 کروڑ مسلمان ہیں تو ابھی تو وہ بھی انفنشڈ ایجنڈا ہے، اس کو بھی پایا تکمیل تک پہنچانا چاہیے. میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے حکومت پاکستان بھی گاہے بگاہے اپنی ذمہ داری ادا کرتی رہتی ہے، گفتگو کی جاتی ہے. نجی ٹی وی چینل کا شکوہ کیا ہے ابھی انہوں نے کہ جیسے کہ بھارت کو اگر بیان آ جائے تو وہاں کا میڈیا جو ہے وہ بھی شدت پسندی میں مبتلا ہو گیا ہے. ہمارا کیونکہ سنجیدہ قسم کے لوگ ہیں، وہ بات کا بتنگڑ نہیں بناتے، کو بات آئی اور ڈسکس کی اور آگے چلے گئے. لیکن اس میں سمجھتا ہوں کہ عالمی برادری کی بھی ایک بہت بڑا ذمہ داری ہے کہ ان کو بھی دیکھنا چاہیے. جب ایک مسئلہ عالمی ایجنڈے پر موجود ہے، یونائٹڈ نیشن کی قراردادیں پاس کی ہوئی ہیں، تو اس حوالے سے ایک ملک پر، ایک کشمیر کے علاقے میں وہاں کے لوگوں پر آئے دن ظلم و ستم کیا جا رہا ہے. اور ہم آئے روز کہتے تھے کہ بھارت پاکستان میں مداخلت کرتا ہے تو کوئی ہماری بات کو کان نہیں دھرتا تھا. جیسے کہ ابھی بلوچستان میں جس طرح کے واقعات ہوئے ہیں، اس میں بھی ایسے شواہد سامنے آئے ہیں جس میں بھارت کا ہاتھ ہے. آپ ذکر کر رہے تھے کہ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہونے جا رہا ہے اکتوبر میں، تو بھارت کی یہ بھی خواہش ہے. ہم نے تو G20 کو ناکام بنانے کی ریاست پاکستان کی طرف سے تو کوئی کاوش نہیں ہوئی، نہ کسی خواہش کا اظہار کیا گیا ہے.
اب کیونکہ یہ بہت بڑا اجلاس ہے جس کی سربراہی جو ہے وہ پاکستان کے حصے میں آئی ہے، اور پاکستان نے بڑا دل کر کے یہ بھارتی وزیر اعظم کو بھی کہا آپ بھی اس تنظیم کے رکن ہیں، آپ بھی آئیے، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں۔ آپ اتنے انتہا پسندی آپ کے دماغوں پر سوار ہو گئی ہے، نہ آپ کرکٹ ٹیم کو آنے دیتے ہیں، نہ کسی ہاکی ٹیم کو آنے دیتے ہیں، اور جب آپ کو خود بلایا جائے، ایک اجلاس ہو رہا ہے وہ اس کا جیسے پاکستان رکن ہے اسی طرح بھارت بھی رکن ہے، اور یہ خطے کے عوام جو اس خطے کے لوگ ہیں، شنگھائی کی تعاون تنظیم جو سارا خطہ ہے جنوبی ایشیا کا، وہاں کے لوگوں کے حقوق کی بات ہوگی، وہاں جو موسمیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں اس حوالے سے بات ہوگی۔ تو آپ اپنی انتہا پسندی جو ہے اپنے دماغ پر اتنی سوار کر لی ہے کہ آپ کو جو دوسرے لوگ ہیں جو متاثرین ہیں، جو غربت ہے اس خطے میں، ان کا بھی خیال نہیں آتا۔ آپ ان کو بھی، یہ باقی لوگ جو ممالک جو شنگھائی تعاون تنظیم کے ہیں، ان کو اس بات کو سوچنا چاہیے۔ آپ نے G20 کی طرف بھی اشارہ کیا مجاہد صاحب، وہ G20 بھی انہوں نے مقبوضہ کشمیر میں کرانے کی کوشش کی تھی، وہ ایکسپوز ہو گئے تھے، بڑے بڑے رہنما اس اجلاس میں نہیں آئے۔ جی بالکل، دیکھیے G20 کے حوالے سے آپ یہ سب سے پہلے اندازہ لگا لیجئے کہ اس کا مقصد کیا بن رہا تھا، اور بھارت جو ہے وہ چونکہ ایک فیک نارمیلسی جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہاں سب کچھ امن و آشتی ہے، سب لوگ بہت خوش ہیں، سکھ چین کی وہاں پہ بانسری بجائی جا رہی ہے، اس کا ایک میں سمجھتا ہوں کمپوننٹ تھا G20۔ وہ G20 کی کانفرنس کا ایک حصہ، پوری کانفرنس تو ظاہر ہے وہاں نہیں تھی، لیکن وہ جو ایک حصہ بھی وہاں پہ کیا گیا اس میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ بڑے بڑے ممالک جن میں سعودی عرب بھی تھا، انڈونیشیا بھی تھا، اس طرح کے تمام ممالک نے ایک تو اس میں حصہ نہیں لیا، اور دیگر ممالک نے جو اپنا سفارتی عملہ تھا اس کو ڈاؤن گریڈ کر دیا تھا۔ اور اس کے ساتھ وہاں G20 کی جو کامیابی کی اس وقت وہ ڈھول بجاتا رہا ہندوستان، وہ بعد میں بڑا کلیئرلی ایکسپوز ہو گیا، دنیا کو یہ پتہ چل گیا، نظر آ گیا کہ آخر جو G20 کی وہاں پہ کانفرنس کچھ حصہ اس کا جو وہاں کیا بھی گیا، اس کا جو عملی جو نتیجہ نکلا وہ بالکل صفر، بلکہ میں سمجھتا ہوں مائنس نکلا۔ ایک لحاظ سے پھر یہ کشمیریوں کی جیت ہوئی، ایک لحاظ سے پھر اس نیریٹو کی جو کہ وہاں آن گراؤنڈ کشمیریوں کا ہے اور جو پاکستان کا ہے اس کی جیت ہوئی کہ بھارت مقبوضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہا ہے، بھارت انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے ساتھ ساتھ جنگی جرائم میں مبتلا ہو رہا ہے، اور تیسری اور سب سے اہم ترین چیز کہ وہاں پہ بھارت ایک جینوسائیڈ جو ہے وہ کرنے جا رہا ہے، بلکہ کر چکا ہے کہ 9 آؤٹ آف 10 سٹیپس اس کے پہلے ہی مکمل ہو چکے ہیں۔ یہ 3-4 ایسی بڑی بڑی باتیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں ایک دفعہ پھر دنیا کے سامنے آ گئی ہیں۔ وقت بھی ختم ہو گیا، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مجاہد گیلانی صاحب آپ کا، خواجہ عبدالمتین صاحب آپ کا، اور ڈاکٹر اظہر اسلم صاحب آپ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوئے، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ یہ جذبہ حریت اور آزادی کا جذبہ مقبوضہ کشمیر کے عوام سے، جوانوں سے، بزرگوں سے، خواتین سے، ان کے دلوں سے نہیں نکالا جا سکتا۔ بھارت چاہے کچھ بھی کر لے، بھارت کو جتنا جلدی سمجھ آ جائے اتنی بہتر ہے۔ پاکستان ہمیشہ سے مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ، مقبوضہ کشمیر کے ساتھ ان کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی جو مدد ہے وہ جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم نے اس عزم کا اعادہ بھی کیا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ جاوید اقبال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔